मश्ती साहब, जिस घर के अंदर ऊंट की हड्डी रखी जाएगी उस घर के अंदर जादू नहीं चलेगा, जिन्नात नहीं आएंगे और आसेब और सेहर के असरात नहीं आएंगे। आइए इसमें देखते हैं हकीकत कितनी है। यानी ऊंट की तख्लीक पर गौर नहीं करते कि ऊंट को कैसे पैदा किया गया। इतना बड़ा ऊंट है, इसको पैदा कैसे किया गया। और ये सांप भी खा जाता है, निगल जाता है सांप को भी। अरब के लोग जो हैं ऊंट का गोश्त खाते हैं और कसरत के साथ खाते हैं। आज की वीडियोस को आखिर तक देखिएगा। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहले इस्लाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने नाज़रीन कराम को ऊंट की हड्डी वाला एक आज़मूदा ख़ास अमल पेश करने लगा हूँ। जादू, जिन्नात, सेहर, आसेब से महफूज रहने के लिए अक्सर बेशतर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जिस घर के अंदर ऊंट की हड्डी होती है, मश्ती साहब, जिस घर के अंदर ऊंट की हड्डी रखी जाएगी, जिस घर के अंदर ऊंट की हड्डियां मौजूद होंगी, उस घर के अंदर जादू नहीं चलेगा, जिन्नात नहीं आएंगे और आसेब और सेहर के असरात नहीं आएंगे। आइए इसमें देखते हैं हकीकत कितनी है। आज की वीडियोस को आखिर तक देखिएगा। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज हम आपको बताते हैं कि वाक़यातन ही ऊंट की हड्डी को घर में रखने से जादू, जिन्नात और काले इल्म से महफूज रहा जा सकता है। जादू जिन्नात का इलाज हो जाता है, जादू जिन्नात असर नहीं करता। इस बात में कितनी सदाकत है और कितनी सच्चाई और हकीकत है। आइए इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊंट जो है कुरान के साथ उसका ताल्लुक क्या है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बारे में क्या फरमाया है। तो अगर हम इसकी तरफ देखते हैं तो फिर एक ही सूरतुल गाशिया की आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, क्या वो ऊंट को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किया गया है। यानी ऊंट की तख्लीक पर गौर नहीं करते कि ऊंट को कैसे पैदा किया गया। इतना बड़ा ऊंट है, इसको पैदा कैसे किया गया। मैं दूसरी जानब आप फिर लेके चलता हूं, लेकिन ये बता दूं कि अरब के लोग जो हैं ऊंट का गोश्त खाते हैं और कसरत के साथ खाते हैं। जो अरबी लोग हैं वो ऊंट का गोश्त बहुत खाते हैं। उनके अंदर ऊंट का गोश्त खाने की वजह से सख्ती पैदा होती है। ये बहुत सख्त जानवर है ऊंट। आप देखते हैं सहराओं में, रेत में कई कई दिन, एक दिन नहीं, कई कई दिन चलता रहे, उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती। वो अपने पेट के अंदर जखीरा कर लेता है पानी का भी। और ये ऐसा जानवर है जो नमकीन पानी भी पीता है और मीठा भी पीता है। दोनों तरह का पानी जो है उसको इस्तेमाल करता है। और ये सांप भी खा जाता है, निगल जाता है सांप को भी। इस कदर सख्त जानवर है कि कई दिन पानी और चारे के बगैर गुजारा कर लेता है और मुश्किल तरीन रास्तों, कठिन रास्तों को तय कर लेता है और बहुत मुश्किल और औखे पैंडे जो हैं उनको तय कर लेता है। अरबी लोग इसका गोश्त इसलिए खाते हैं कि उनके अंदर वही ताकत पैदा होती है। ऊंट की तरह सख्ती भी है और उनके अंदर सख्ती भी है और सखावत भी है, गैरत भी है। अरबी लोगों के अंदर गैरत है। ऊंट के अंदर गैरत बहुत ज्यादा है। और ये बाज़ औक़ात ऊंट आपस में लड़ पड़े तो एक दूसरे को मार देते हैं। जंगजू टाइप हैं। और इनके अंदर जिस तरह मैंने बताया सख्ती और गैरत। तुर्की के लोगों को देखें तो वो घोड़े का गोश्त खाते हैं। तुर्की के लोग घोड़े का गोश्त खाते हैं। उनके अंदर तेजी और ताकत कमाल की है। फुर्ती उनके अंदर बहुत है, ताकत बहुत है, तेजी बहुत है। और फरंगी लोग सुअर का गोश्त खाते हैं, खिनजीर का, जिसके बारे में कुरान ने फरमाया वलहमल खिनजीर, ये सुअर का गोश्त हराम है।
لیکن وہ کھاتے ہیں، جو انگریز ہیں وہ کھاتے ہیں، اور ان کے اندر گوشت کھاتے ہیں جس جانور کا، پھر اس جانور کی طرح کی، اس درندے کی طرح کی بے غیرتی بھی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح کا سور خنزیر بے غیرت ہے، اس طرح ان کے اندر بے حیائی اور ان کے اندر اس طرح کی بے غیرتی جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ سیاہ فام لوگ جو ہیں، سیاہ فام انگریز، یہ بندر کھاتے ہیں، بندر کا گوشت کھاتے ہیں، بندر کی سریاں کھا جاتے ہیں، گوشت کھا جاتے ہیں۔ ان میں رقص و سرور کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح کی گوشت کھاتے ہیں اسی طرح کی وہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ہر وہ شخص جو کسی مخصوص جانور کے ساتھ انسیت رکھتے ہوئے، محبت رکھتے ہوئے، میلان رکھتے ہوئے وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اسی طرح کی پھر وہ خاص چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی طبیعت اور خصلت کو وہ بندہ اپنا لیتا ہے جس جانور کا گوشت وہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ ویسے تو ہم بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، لیکن جس کو کوئی زیادہ لائک کرتا ہو، زیادہ پسند کرتا ہو، پھر اسی طرح کی خصلتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ اس کا گوشت کھائے تو یہ مشابہت اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، جس طرح وہ مخصوص ایک جانور کا گوشت کھائے۔ شتر مرغ کا گوشت کئی لوگ کھاتے ہیں، ان کے اندر اس طرح کی قوت اور اس طرح کے انداز پیدا ہو جاتے ہیں۔ بٹیر کھاتے ہیں کئی لوگ، چڑے کھاتے ہیں کئی لوگ، ہمارے پاکستانی خاص طور پہ۔ پھر آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے شوق بھی دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو شوق کیا ہیں اور کس طرح کے ہیں۔ ہم پاکستانی قوم خاص طور پہ زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ایک دوسرے کو آرام اور سکون سے ذبح ہوتا بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے کسی بھائی کو مار دے، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم برائلر کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، تو ہم کوئی مزاحمت ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں برائلر مرغیاں کھڑی ہوں تو آپ ایک ایک کو پکڑ کے ذبح کر رہے ہیں، کبھی کسی نے مزاحمت کی ہے؟ توجہ ہے؟ کبھی کسی نے مزاحمت کی آگے سے؟ وہ تو اتنی بھی مزاحمت نہیں کرتی کہ ایک اڑان بھر کے ادھر ہی آ جائیں۔ آپ ایک اینٹ رکھ دیں اور برائلر مرغی کو ادھر کھڑا کر دیں، وہ اتنی جرت نہیں رکھتی کہ وہ اس کو کراس کر کے دوسری طرف آ سکے۔ اور باقی جانوروں میں آپ دیکھیں گے مزاحمت بھی ہوتی ہے، چیختے ہیں، کرلاتے ہیں، چھوٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کیونکہ ہم زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں، ہماری طبیعت اور مزاج شریف بھی ہمارے ویسے ہی ہو گئے ہیں۔ لیکن اونٹ کھانے والی جو قوم ہے، اونٹ کھانے والے جو لوگ ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح جنگجو ٹائپ ہیں، ان کے انداز بھلے آج مزاج اور کیفیات تبدیل ہیں، لیکن یہ ایک ان کی نشانی ہے اور علامت ہے۔ اونٹ کا چونکہ جو گوشت ہے نا، اس کے اندر چربی نہیں ہے، کولیسٹرول بھی نہیں ہے، کولیسٹرول گوشت کے اندر نہیں ہے، بے ضرر گوشت ہے، اور تازہ نمکین دونوں طرح کا پانی پینے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ اونٹ کے گردے نمکین پانی سے زیادہ نمک کو چھان کر اسے پینے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ کانٹوں بھری جھاڑیاں بغیر کسی نقصان کے اونٹ کھا جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں آتے تھے اونٹ، اور ہمارے آبائی علاقوں میں ہم دیکھتے تھے، لاہور میں تو سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو بس وہ کھڑے ہی ہیں بیچارے آرٹیفیشل طور پر، لیکن دیہاتوں میں اور ہم اپنے آبائی علاقوں میں جب دیکھتے تھے تو وہ بڑے بڑے کیکر کے درخت، اتنے کانٹوں والے وہ درخت، اور اونٹ ایسے منہ اٹھا کے ان کو آرام سے کھا جاتے تھے۔ اور ایسے ایسے خاردار جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں، بغیر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا کہ ہمیں کانٹا منہ کو چبھ جائے گا یا چہرے پر یا جلد پر، نہیں، وہ کانٹے دار جھاڑیاں بڑے شوق سے کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ کا تھوک گاڑھا اور لیسدار ہوتا ہے جو کانٹوں کو نرم کر دیتا ہے۔ جب وہ منہ میں کانٹے ڈالتے ہیں تو کانٹے نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ہونٹ اور منہ کی اندرونی ساخت مضبوط اور سخت ہوتی ہے جو کانٹوں والی جڑی بوٹیوں کو آسانی سے چبانے میں اسے مدد دیتی ہے۔
اور اونٹ کی 2 پرتیں پلکوں کی ہوتی ہیں، ایک نہیں 2 ہوتی ہیں، ایک پتلی اور شفاف جبکہ دوسری موٹی اور گوشت والی۔ ریت کے طوفان کے دوران وہ شفاف پلکوں کو بند کر لیتا ہے تاکہ ریت آنکھوں میں داخل نہ ہو، لیکن اس کی نظر متاثر نہیں ہوتی۔ ایک پتلی اور شفاف جھلی ہوتی ہے اور ایک سخت ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، گوشت والی ہوتی ہے، تو وہ شفاف کو بند کر لیتا ہے تاکہ مٹی اندر نہ جائے، ریت اندر نہ جائے۔ صحراؤں کا وہ جہاز ہے، صحرائی جہاز ہے اونٹ، جتنا مرضی اس کے اوپر لوڈ لاد دو، وزن لاد دو، وہ لے جائے گا۔ طوفان آ جائیں گے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لمبے اور گھنے پلکوں کے بال بھی آنکھوں کو گرد و غبار اور ریت سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ جسمانی درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کی اس کی صلاحیت بڑی مضبوط ہے۔ اونٹ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے جسم کا درجہ حرارت بڑھا بھی سکتا ہے اور گھٹا بھی سکتا ہے، ایسا اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ کتنا حیرت انگیز ڈیزائن اور کتنا عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ساخت بنائی ہے، سبحان اللہ۔ مفتی اعظم شیخ العرب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نابینا تھے۔ شیخ سے کسی نے سوال کیا، یا شیخ، اگر اللہ آپ کو بینائی عطا فرمائے تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھنا پسند کریں گے؟ اللہ اکبر! گو کہ وہ سعودیہ جیسی مقدس جگہ میں رہتے تھے، حجاز مقدس میں رہتے تھے، جہاں حرمین کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عظیم یادیں وابستہ ہیں، مگر حضرت شیخ نے فرمایا میں سب سے پہلے اونٹ کو دیکھنا پسند کروں گا۔ حافظ صاحب حضرت شیخ باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ مجھے آنکھیں دے دے، میں سب سے پہلے، حالانکہ ادھر انبیاء کرام علیہ السلام کی بڑی یادیں ہیں، حرمین شریفین ہے، بیت اللہ شریف ہے، تو اس نے کسی اور چیز کو دیکھنے کی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ میں اونٹ کو دیکھنا پسند کروں گا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ بھائی اس پر غور نہیں کرتے ہو، توجہ نہیں کرتے ہو کہ اونٹوں کو کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ یہ بات ہے اونٹ کی۔ تھوڑی سی میں نے کہا اس کی ہڈی کی بات کرنی ہے تو اس کی بھی بات کر لیں۔ تو کسی حدیث مبارکہ میں یہ وارد نہیں ہوا کہ اس کی ہڈیاں گھر میں رکھو گے تو جادو نہیں چلے گا، نظر بد نہیں چلے گی، جنات نہیں آئیں گے، یہ کسی حدیث پاک کی کتاب کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ البتہ لوگوں کے تجربات میں ہے کہ اونٹوں کی ہڈیاں کئی لوگوں نے رکھی، ان کو فائدہ ہوا، لیکن یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ قرآن میں کہیں اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ اس کی بنانے پر غور و فکر کرو، اونٹ پر، کہ یہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، اس پہ غور کرو، توجہ کرو، اس کو دیکھو۔ تم کیوں نہیں دیکھتے؟ لیکن اس کی ہڈیوں کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ نہیں آیا کہ ہڈیاں گھر کے اندر رکھو گے تو جادو سے حفاظت ہو جائے گی، جنات سے حفاظت ہو جائے گی۔ اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے، وہ کھائیں۔ اور اگر کسی کے تجربات میں ہے تو اکثر عاملین نے، اہل اللہ نے اس پر کلام کیا ہے، کئی عاملین نے کلام کیا ہے، کچھ فقہا نے کلام کیا ہے کہ اس کی ہڈیاں گھر میں، جس گھر میں ہوتی ہیں، وہاں پر جادو اور جنات اثر نہیں کرتے، لیکن یہ ان کے تجرباتی چیزیں ہیں۔ تو اگر کوئی اس کو کر لیتا ہے تو اس کا اعتقاد یہ ہے اور اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، تو وہ دوائی کے طور پر جس طرح ہم کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح جادو جنات بھی تو بیماری ہے نا، تو بطور دوائی کہ اگر کسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس کا ایک ذاتی تجربہ ہے، کیونکہ فائدے اور نقصان کا اصل مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو پیاس نہیں بجھتی۔
پانی کے اندر سے وہ تاثیر، وہ طاقت ختم کر دی جاتی ہے، اور ایسے مریض ہوتے ہیں ان کو وہ بیماری لگ جاتی ہے، پانی پی پی کر ان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن پانی ان کی پیاس نہیں بجھاتا۔ کتنے مریض ہیں جن کو وہ دوائیاں اثر کرتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں، لیکن کتنے ایسے مریض ہیں وہی مہنگی ترین دوائیاں ان کی موت کا سبب بن جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہی آپریٹ ہوتا ہے تو ان کو شفا ہو جاتی ہے، لیکن کتنے ایسے ہیں کہ وہی آپریٹ ہوا لیکن ان کی موت واقع ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ شفا من جانب اللہ ہے، شفائیں عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی ذات ہے جو شفائیں عطا فرماتے ہیں۔ کوئی حکیم، پیر اور فقیر جو ہے اس کا کام علاج، معالجہ کرنا ہے، اور درویشوں کا تو منشور ہی یہی ہے اور موٹو ہی یہی ہے۔ اللہ والے تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی دعا فقیراں تے رحم اللہ، دعا فقیراں تے رحم اللہ۔ فقراء نے، درویشوں نے، اللہ والوں نے، اولیاء نے، علماء نے، صلحاء نے، متقین نے، انہوں نے دعائیں کرنی، اللہ والوں نے دعائیں کرنی ہے۔ دعائیں کرنا اللہ والوں کا کام ہے، شفائیں عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کا کام۔ تو بھائی اس وقت آپ کو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد پھر وضو کرو، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو کرو، تو اس میں کیا حکمت ہے، کیا اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بیان کریں گے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اونٹ کا گوشت کھا کے ہمیں بھی بتائیے گا، انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس بار اونٹ کی قربانی جو ہے وہ مرکز اسلام میں کی جائے، اور اس کے لیے آج کے جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد آزاد کیسر رضوی سیفی صاحب اور حافظ عبد الرحمن لاہوری صاحب، یہ انشاءاللہ انتظامات میں شامل ہوں گے، اونٹ کی قربانی کریں گے، اور اونٹ کا گوشت جو ہے وہ مخلوق خدا کو جو لوگ مرکز اسلام پہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ ان کو اس کا کھانا ان کے تحفے کے طور پر پیش کیا جائے گا، تاکہ سب لوگ اس کے گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اور طلباء کرام، مہمانان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسپیشلی طور پر اونٹ کا گوشت سے ضیافت کی جائے گی۔ مرکز اسلام پر آپ سب کو دعوت ہے، اس کی تعمیر اور ترقی میں اپنا اپنا کردار پیش کریں، اپنی اپنی خدمات پیش کریں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔